ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज के इस संडे लाइव में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है, और आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। जिस वक्त हमने लगाया था उस वक्त हमने ये ऐलान किया था कि आज की स्ट्रीम का और आज के प्रोग्राम का जो उन्वान होगा वो ये कि इस्लाम ही इंसानियत का रास्ता है, और अगर कोई शख्स इंसानियत को पाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम को पाए, इस्लाम को हासिल करे, और उसके बगैर इस दुनिया में इंसानियत का तसव्वुर नहीं है। ये एक अहम मौजू था, और इस मौजू के ऊपर मैं कई दिनों से स्ट्रीम करने का सोच रहा था। ये उन्वान लगा दिया गया और उसका ऐलान कर दिया गया, और फिर उसके बाद एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ, और उस वाक़ये को तरजीह देना, उसको प्रायोरिटी पर रखना और उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि चूँकि आज की ये स्ट्रीम बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए आप हज़रात इसको शेयर करें अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ इसका लिंक पेस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। और एक मर्तबा कंफर्म भी कर दीजिए कि आप मेरी बात और मेरी आवाज़ सही तरीके से सुन पा रहे हैं या नहीं। मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। जो वाक़या अब से चंद घंटे पहले रूनुमा हुआ है, ये वाक़या है दिल्ली का, और दिल्ली में उस्मानाबाद यानी रामलीला ग्राउंड पर जमीयत उलमा हिंद का एक इजलास हुआ है। और जमीयत उलमा हिंद भारतीय मुसलमानों की एक मुअक्कर तंजीम है, और एक ऐसी तंजीम है कि जिसका मुल्क की आज़ादी में एक अहम किरदार रहा है, और उसके बगैर इस मुल्क की आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। उस तंजीम के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो मेरे उस्ताद भी हैं और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ, उन्होंने तकरीर की है, और एक ऐसी तारीख़ी तकरीर की है कि जिसकी नज़ीर मिलना माज़ी करीब में बहुत मुश्किल है। उस तकरीर में उन्होंने लाखों लोगों के सामने, और अब तो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, तो करोड़ों लोगों के सामने तौहीद का जो दर्स दिया है वो यकीनन एक मिसाली दर्स है। और हुआ ये कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो स्टेज पर कुछ धर्म गुरु भी बैठे हुए थे, खुसूसन जैन मज़हब के एक मानने वाले और उसके एक स्कॉलर जैन मुनि लोकेश वहाँ मौजूद थे। तकरीर ख़त्म होते ही वो स्टेज पर आए और उन्होंने हज़रत मौलाना सैयद अरशद मनी दामत बरकातुहुम की तकरीर की मज़म्मत की, उस पर क्रिटिसिज्म किया और अपनी बात रखी, और उसके बाद जलसे का बाइकॉट करके चले गए। आज हम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने जो बात कही है, पूरी तकरीर को मैं आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा। आप हज़रात आसानी के साथ वो तकरीर जमीयत उलमा हिंद के चैनल पर, और इस वक्त तो हर जगह वो तकरीर फैली हुई है, सुन सकते हैं, लेकिन उसका एक अहम हिस्सा मैं आप हज़रात को ज़रूर सुनाना चाहूँगा। और उसके बाद फिर जैनी स्कॉलर ने जो बात कही है उस पर मैं इंशाअल्लाह अपना तज्ज़िया करूँगा, और उसके बाद फिर मैं लिंक पब्लिक करूँगा ताकि आप हज़रात भी ज्वाइन कर सकें और इस मौजू पर बात कर सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी की जो तकरीर है वो स्क्रीन पर लाई जाए,
تو مفتی عبداللہ صاحب آپ ذرا اس کو میں سب سے پہلے تو آپ کو اس ٹیم میں ایڈ کر دوں, آپ ذرا وہ تقریر شیئر کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کر دیجئے حضرت. بالکل بالکل. بڑے بڑے گروؤں سے پوچھا, جب کوئی نہیں تھا, نہ شری رام تھے, نہ برہما تھے, نہ شیو تھے, جب کوئی نہیں تھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے, لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے. بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں, وہ اوم کو پوجتے تھے. میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے, کوئی رنگ نہیں ہے, وہ دنیا میں ہر جگہ ہے, ہوا ہر جگہ ہے. انہوں نے آسمان بنایا. میں نے کہا کہ ارے بابا, انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں, انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو, اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں, انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ, منو یعنی آدم, ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے. یہ ہمارے ملک کی بس یہاں تک. جی اچھا, اب اس کو ہٹا دیجئے ویڈیو کو سامنے سے, تو میں ذرا سا بات کر لیتا ہوں. جی ہاں, تو ہمارے آڈینس نے سنا حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا بیان. اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ اوم کا جب منو تھے اور اس وقت کوئی نہیں تھا, تو اس وقت منو کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ منو اوم کی عبادت کرتے تھے, اور اوم کیا ہے, وہ ہر جگہ ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی. جو بھی اس کا انہوں نے اس کی صفات بیان کی, تو حضرت نے کہا کہ پھر اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. اور تو پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ منو آدم تھے یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہے. یہ دو باتیں ہیں. تو میرے پاس ایک کتاب ہے, اور اس کتاب کا نام ہے ستیات پرکاش, اور اس میں دیانت سرسوتی کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے. تو یہ انہی کے یہاں سے چھپی ہوئی ہے, آتھنٹک کتاب ہے آریہ سماج کی. اس کتاب کے آج کچھ اقتباسات میں پیش کروں گا, اور ان اقتباسات کو پیش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کے حرف بحرف کو ہم انڈورس کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کتاب کے بہت سے اقتباسات سے ہمیں سخت اختلاف ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی معلومات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو غالباً دیانت سرسوتی کو نہیں تھی, غالباً نہیں بلکہ بالتحقیق نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک نہیں دو جواب دیے گئے ہیں. اس کتاب کا جو آخری باب ہے جس میں اسلام کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے, تو اس کا جواب ہم لوگ دے چکے ہیں, اور 2 مرتبہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے. اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, جواب کا جواب ابھی تک نہیں آیا. لیکن اس کتاب کا جو حوالہ ہے وہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوم کے معنی کیا ہے ہندوازم میں. تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 9 ہے, اور پہلا ہی حصہ ہے. اس میں اسماء الہی یعنی خدا کے جو نام ہیں اس کے تعلق سے دیانت سرسوتی نے گفتگو شروع کی ہے, اور وہ اوم کو مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اوم کو اسم اعظم قرار دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم اوم کے معنی, تو لکھتے ہیں کہ اوم پرمیشور کا اسم اعظم ہے, کیونکہ اس کی ترکیب میں آ, او, ما ان 3 حروف سے ہوئی ہے, اور ان حروف میں پرمیشور کے کثیر التعداد یعنی بہت بڑی تعداد میں نام آ جاتے ہیں. پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں. اس کے بعد اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ اب منتر کے معنی کرتے ہیں. اس میں پہلے حوالہ جات ملاحظہ ہوں. انہوں نے کئی حوالے دیے ہیں کہ جس میں اوم کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. یجروید 40:17 اس میں لکھتے ہیں کہ وہ اوم آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے. آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے.
دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں جو ایک آیت آئی ہے وہ یہ کہ لا یحیطون بہ علما، کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. جب اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو ہر ایک کا احاطہ کرنے والا وہی ہے، یعنی وہ محیط ہے وہ، اور باقی ساری چیزیں محاط ہیں، یعنی ان کا احاطہ کیا گیا ہے، کوئی اس کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اوم آکاش یعنی خلا کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے، ہم تو دن میں 5 مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کے بارے میں اوم کے بارے میں کہا کہ وہ سب سے بڑا ہے، یہ یجروید میں آیا ہے. اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں ستیارتھ پرکاش میں کہ دیکھیے ویدوں میں ایسے مقامات پر اوم وغیرہ اسما کا استعمال پرمیشور کے لیے ہوا ہے. اوم کے معنی حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، آکاش یعنی خلا، اور برہم کے معنی برہما کے معنی سب سے بڑا. ان سب اسما کا مسمى ایشور ہے. اچھا آگے چھاندوگیہ اپنشد میں کا حوالہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیانند سرسوتی، اوم نام سے موسوم پرمیشور جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی کی عبادت کرنا واجب ہے، دیگر کسی کی نہیں. یعنی اگر عبادت کے لائق ہے تو وہی اوم ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو لازوال ہے، جو قیوم ہے، اسی کی عبادت کرنا واجب ہے. تو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے وہ دراصل انہی لوگوں کے جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ کہتے آئے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ جس کو تم اوم کہتے ہو اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے حوالے خود ان کی کتابوں کے اندر مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے حوالے دیانند سرسوتی نے دیے ہیں، میں وہ سب پڑھ کر سنانا نہیں چاہوں گا، آپ حضرات خود ہی دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منو ہے، منو کون تھے؟ کیا منو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا ان کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت تھی؟ یہ سوال سب سے پہلے ہندوؤں سے کیا جانا چاہیے کہ منو کون ہے. آپ کی کتابوں کے اندر منو کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ منو کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا صفات بیان کرتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، آپ اس کو دیکھیں. بائی دا وے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ہندوازم میں کریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز ملتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قدیم مذہب ہونے کی وجہ سے اور اس کی کتابیں چونکہ اس طریقے سے آتھنٹسٹی کے معیار پر نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسلام میں ہے، کہ ہمارے یہاں توحید، رسالت اور آخرت، بعث بعد الموت، یہ تمام عقائد ایسے کرسٹل کلیئر ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مختلف فرقے ملیں، کوئی فرقہ تو یہ ہے کہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی فرقہ یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے. آپ کو ایسا کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ملے گا. اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے اور کوئی کہے کہ اللہ کے نبی اور رسول تھے. ایسا کوئی اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہے. آپ کو مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں آخرت نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی، قیامت برپا نہیں ہوگی، اور کوئی یہ کہے کہ قیامت برپا ہوگی. یہ وہ کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ جو فنڈامنٹلز کہلاتے ہیں، ضروریات دین کہلاتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں جس کو آپ تھیوری آف کریشن کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی اور اس کے بعد حضرت حوا کی تخلیق کی، اور آدم و حوا سے پھر یہ پوری انسانیت چلی ہے. اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. کوئی ایک مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یا وہ پہلے انسان نہیں تھے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا اتفاق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں کی جو آتھنٹسٹی کا معیار ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے قریب کوئی دوسرا مذہب نہیں آ سکتا. اس لیے یہ اختلافات ہمارے یہاں نہیں ہوئے، لیکن ہندوؤں کے یہاں ہوئے ہیں. تو ان کے یہاں تھیوری آف کریشن میں ایک تھیوری ایسی ملتی ہے کہ جو بالکل حضرت آدم اور حوا کے کی قصے سے سملر ہے. میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ویب سائٹ ہے hinduismwayoflife.com، اور اس ویب سائٹ کے بنانے والے کون ہیں یہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ in Hinduism multiple theories exist about creation. ہندوازم میں کریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں. Different Puranas give different ideas about created and procreation. کہ جو الگ الگ پراناز ہیں وہ کریشن اور یعنی تخلیق اور تخلیق کے بعد جو مخلوق وجود میں آئی ہے اس کے تعلق سے نظریات پیش کرتے ہیں. لیکن آگے لکھتے ہیں if you are looking for someone for some equivalent to Adam and Eve then Brahma Purana gives it. اگر آپ آدم اور حوا
کے قصے سے ملتا جلتا کوئی قصہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر برہما پرانا میں یہ قصہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ لارڈ برہما گیو برتھ ٹو اے مین اینڈ اے وومن فرام ہز اون باڈی. لارڈ برہما نے اپنے ہی جسم سے ایک مرد اور عورت کو پیدا کیا. The man was named Swayambhuva Manu and the woman was named Shatrupa. تو مرد کا نام سویمبھوا منو رکھا گیا اور عورت کو شتروپا کہا گیا. Humans are, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لکھتے ہیں کہ humans are descendant from Manu. جتنے انسان ہیں وہ سارے منو کی اولاد ہیں. The word Manava to represent man came from Manu. یعنی جو لفظ مانو ہے اور اسی سے مین بنا ہے, یہ دراصل منو سے آیا ہے. انگریزی کا مین بھی منو سے آیا ہے. For this matter, linguistics may claim the word man in English indeed came from Manu. Linguistics یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انگریزی کا جو ورڈ ہے منو, یہ مین, یہ منو سے آیا ہے. تو اس کے بعد the statements, آگے لکھا ہے کہ the statements that Manu and Shatrupa were the first created human species appear in several other Puranas too. صرف اسی ایک پرانا میں جس کو آپ برہما پرانا کہتے ہیں, یہ بات صرف یہی نہیں ملتی, اس کے علاوہ بہت سے پرانا میں یہ بات ملتی ہے کہ منو اور شتروپا پہلے انسان تھے اور تمام انسانیت انہی کی اولاد ہے. تو یہ بات خود ان کے اپنشد اور پرانز میں لکھی ہوئی ہے, اور اس ویب سائٹ کے جو ایڈمنسٹریٹر اور اس کے جو مضمون نگار ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا تعارف پڑھ لیجئے. یہ لکھا ہوا ہے, this website has been conceived and being developed by C.V. Rajan. He is a retired engineer and an ex-design consultant now living with his wife in ashram at Amrita Puri. Amrita Puri میں آشرم میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہے کیرلا میں. Spending his retired life in quest of spirituality under the holy feet of Amma Satguru Mata Amrita Nandame. تو ستگرو ماتا امرتا نندمے کے قدموں تلے یہ روحانیت اور حق کی تلاش میں آشرم میں مقیم ہیں. تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور انہوں نے حوالوں کے ساتھ یہاں گفتگو کی ہے. تو یہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ منو کون ہے. تو اب اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ منو نہیں ہے, تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پھر منو کون ہے. اور اگر منو کی وہ وہی صفات بیان کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں, تو پھر اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ جس کو ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اس کو آپ منو کہتے ہیں, اور جس کو آپ منو کہہ رہے ہیں اس کو ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. تو اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ اگر تمام انسانیت منو کی اولاد ہے تو تمام انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد ہے, چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور منو میں کوئی فرق نہیں ہے خود آپ کے اپنے اسکرپچرز کے مطابق. تو یہ بات حضرت مولانا کی جو تقریر تھی اس کے 2 پوائنٹس اہم تھے کہ اوم کے معنی کیا ہیں اور منو کون تھے. یہ دونوں حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آتے ہیں ہم جو جین منی لوکیش کی جو تقریر تھی, اور انہوں نے اپنی جہالت کا کس طریقے سے مسلمانوں کے اسٹیج کے اوپر اظہار کیا. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدم برداشت ہے. آپ دیکھیں کہ دلی میں جہاں 10 لاکھ کا مجمع مسلمانوں کا ہے, اسٹیج کے اوپر مسلمانوں کی بڑی تعداد, چند دوسرے مذاہب کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں, اور سامنے لاکھوں کا سمندر ہے مسلمانوں کا, اور وہاں پر مسلمانوں کے اسٹیج پر ہی ایک شخص مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر انڈیا میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی شان میں توہین کر کے چلا جاتا ہے مائک کے اوپر. اور نہ صرف یہ کہ ان کی شان میں توہین کرتا ہے بلکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو وہ بکواس کہتا ہے, وہ فالتو کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ, اور میں صرف الفاظ دہرا رہا ہوں, کہ جو آپ اللہ بنو اور آدم کی بات کر رہے ہیں یہ سب فالتو ہے. تو اس کے باوجود کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوا کہ جی آپ نے یہ حرکت کیسے کر دی. کچھ سامنے حاضرین میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو جلسے کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے ان حاضرین کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ان کا اپنا خیال ہے اور ہم ان مہمان کا اکرام ہمارے اوپر ضروری ہے. تو جو لوگ مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, اس سے زیادہ ٹالرنس اور کیا ہوگی کہ آپ ہمارے مجمع میں آئیں, آپ ہمارے جلسے میں آئیں اور سب سے بڑے رہنما کے خلاف آپ گفتگو کریں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض جذباتیت کی بنیاد پر آپ رد کر دیں, اور ان کی باتوں کو جو کہ یعنی
ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور آپ یہ کہیں کہ اللہ، آدم اور منو سب فالتو کی باتیں ہیں، اور کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو نہ نکالے، آپ خود ہی بائیکاٹ کر کے چلے جائیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ٹالرنس کا لیول مسلمانوں کے اندر ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹالرنٹ اصل میں مسلمان ہیں، انٹالرنٹ دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کا یہ حشر کیا ہوا ہے. تو اب آپ کو میں ان کی لوکیش صاحب کی تقریر سنانا چاہوں گا، جین منی لوکیش کی. جی ہاں، سنائیے مولانا. چھوٹے مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتیہ سرور دھرم سنسد کے سبھی رہنما یہاں آئے اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چدانند سرسوتی جی مہاراج نے کی، ایک ماحول بنایا. میں نے بھی اپنے وچار رکھے. سنیوجک گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی. ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی. کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے. اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے. یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، یہ سہمت کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہو سکتے، یہ میں حوالے کے ساتھ ابھی آپ کو ثابت کروں گا. جی آگے چلیں. یہ جتنی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں. میں مدنی، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے. آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے. انہوں نے جو کہا کہ انہوں نے جو کہانی سنائی ہے اس سے آگے بڑھ کر میں کہانی سنا سکتا ہوں، تو حضرت مولانا نے کیا سنایا ہے اور کیا نہیں سنایا اس کو آپ کہانی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کہانی نہیں کہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ریالٹی ہے. ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہانی سنا سکتا ہوں، چونکہ آپ کا مذہب صرف کہانی اور قصوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بھیا آپ تو کہانی ماسٹر ہیں، آپ کہانی نہیں سنائیں گے تو کون سنائے گا؟ چلیے آگے. آؤں گا اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے سہارنپور بلا لیں، یعنی دیوبند، اور یا مجھے دہلی بلا لیں گفتگو کرنے کے لیے. میں سوامی جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبند اور دہلی میں جانے میں 2-4 روپے کا خرچہ آ جائے گا. میں آپ کو فری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں گفتگو کرنے کا. لنک آپ تک پہنچ جائے گا، آپ اس لنک کا سمان کیجئے اور ہمارے یہاں اسٹریم میں تشریف لائیں. ہم چھوٹے لوگوں سے پہلے گفتگو کر لیں. آپ کے جو پتا سمان ہیں کہ جن سے آپ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، ان کا نمبر تو بہت بعد میں ہے. آپ پہلے ہم لوگوں سے گفتگو کر لیں، اور گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ توحید یا پھر شرک. اور ویسے بھی آپ کے مذہب میں، جینیوں کے یہاں خدا کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. یہ لوگ خود دیانت سرسوتی نے جگہ جگہ ان کو ناستک لکھا ہے جو خدا کے منکر ہیں. کسی بھی ایسی ذات اور ایشور کو یہ نہیں مانتے کہ جو ازلی ہو، جو ایٹرنل ہو. تو ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ناستک ہیں، کسی ایسی ذات کو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم بتوں کی پوجا یعنی شرک، اور اسی طریقے سے خدا وحدہ اور جو ذات قیوم ہے، صمد ہے، اس کے ثبوت پر ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے، اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں، ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہی بات کر لیں اس موضوع کے اوپر، تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جینی مذہب میں کتنا دم ہے. اور یہ آخر یہ وہ مذہب ہے کہ جو یعنی ہندو دھرم سے پہلے کا ہے. خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے 1000 سال تک کے جینیوں کی بڑی تعداد انڈیا میں رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ختم کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ اقلیت میں کیسے آ گئے؟ اقلیت میں اس لیے آ گئے کیونکہ آپ انٹلیکچوئل بینکرپٹ ہیں. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حق کو پھیلائیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں. ہدایت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے.
اور آپ کی کتابیں انسان کو ہدایت پر نہیں لا سکتی، تو جو چیز خلاف فطرت ہو وہ کبھی باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے تو کہ نصیب میں ہے کہ وہ غروب ہو کر رہے گا۔ آپ تو اس لیے غروب ہوئے، آپ کا سورج نکلا تھا ایک زمانے میں لیکن وہ ڈوب گیا، اب آپ کے مذہب کا نام لینے والا کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم لائیو مناظرہ کرتے ہیں، میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اور وہیں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے۔ جی ہاں، اس کو ذرا آگے بڑھائیے۔ فرشتے نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشب تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے۔ آپ اسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گاوش ہٹا دی اس ویڈیو کو، انہوں نے جو کہا کہ میں سہمت نہیں ہوں، اور کچھ لوگ سامنے مجمع میں کھڑے ہوئے، تو اس مجمع کو کون بٹھا رہا تھا؟ اس مجمع کو صبر کی تلقین کون کر رہا تھا؟ یہ آدمی تو اپنی جاہلانہ باتیں کہہ کر چلا گیا، لیکن جس وقت یہ مائک پکڑ کر آیا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک پر جو نظامت کر رہے تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ان کو باقاعدہ آئے ناظم جلسہ کو، جلسے کی نظامت کرنے والے کو ہٹایا اور خود مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا بھاشن شروع کر دیا۔ جب سامنے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی تو ان کو بٹھانے والے، ان کو صبر کی تلقین کرنے والے جلسے ہی کے آرگنائزر تھے مولانا سید محمود مدنی، جو جمعیت علماء ہند کی جو دوسری باڈی ہے اس کے صدر ہیں۔ تو مسلمانوں کے ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ تو اس وقت جگ ظاہر ہے، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اب میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جو مذمت کی یا تنقید کی ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ایک ایسی تقریر پر، تو یہ مذمت دراصل مولانا کی مذمت نہیں ہے، یہ مذمت تو ہندوازم کی مذمت ہے۔ اور جینیوں کو یہ چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جینیوں سے پوچھیں کہ بھائی جس منو کے کردار کی ہمارے یہاں وہ عظمت ہے کہ اپنیشد اور پرانوں میں منو کا تذکرہ ملتا ہے، تم نے اس منو کو فالتو کا لفظ کیسے تم نے اس کے لیے استعمال کر دیا؟ تو مسلمان پہلے بعد میں پوچھیں گے، پہلے تو دراصل ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ منو کی توہین کر کے کیسے وہاں سے چلا گیا یہ شخص۔ اچھا، یہ لوگ ان کے اپنے عقائد کیا ہیں اور یہ کیوں مجبور ہیں مذمت کرنے پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں دراصل اس چیز کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کی کتاب پرکرن رتناکر، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ ستیارتھ پرکاش میں ہی دیا گیا ہے۔ ستیارتھ پرکاش کے آپ صفحہ نمبر 416 پہ جائیں گے تو دیانت سرسوتی لکھتے ہیں کہ پہلے سوتر میں لکھا ہے کہ ہری ہر وغیرہ کا دھرم دنیا میں ادھار یعنی بہبودی کرنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ تھوڑی مذمت ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دوسری مذمت ہو سکتی ہے کہ دوسرے دھرم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو کامیاب کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، آگے وہ ایک عنوان باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جینیوں کی تنگ خیالی، ان کا نیرو مائنڈنس۔ کہتے ہیں پرکرن رتناکر 6/2/6/11 اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مذہب اور مخالف سوتر کے دکھا دینے سے جو جنہت یعنی دیت راگ بیلوس تیرتھ تنکروں کی ہدایت کی حکم عدولی ہوتی ہے، وہ دکھی ات یعنی پاپ ہے۔ جن ایشور یعنی جینیوں کے ایشور کے جن ایشور یعنی جینیوں کے ایشور کے فرمائے ہوئے سمیکتوں وغیرہ دھرم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے جس طریقے سے جن کی حکم عدولی نہ ہو ویسا ہی کرنا چاہیے۔ آگے دیانت سرسوتی نے ایک عنوان باندھا ہے جینیوں کا حسد اور تعصب۔ یہ بڑا زبردست اقتباس ہے۔ کہتے ہیں پرکرن رتناکر 2/6/18 اس میں لکھا ہے جس طرح زہریلے سانپ کی منی بھی قابل ترک ہے، اسی طرح جو جین مذہب میں نہیں وہ خواہ کتنا ہی بڑا دھارمک پنڈت ہو، جینیوں کو اسے ترک کر دینا ہی واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زہریلے سانپ کی منی جس طریقے سے قابل ترک ہے اور آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، آپ اس کو نہیں چھوتے، تو یہ کہتے ہیں جینی کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں
چاہے وہ کتنے ہی بڑے دھارمک پنڈت کیوں نہ ہو, لیکن جینیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ترک کر دیں. تو بھیا آپ اسٹیج پر آ کر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سدبھاونا منچ پر آئے تھے, ہم بھائی چارگی کے لیے آئے تھے اور بڑا اچھا ماحول چل رہا تھا, آپ کی مذہب کی کتابوں کے اندر تو بڑا اچھا ماحول دیا گیا ہے. آپ دوسرے مذہب کے علماء کو کیا کہتے ہیں کہ وہ سانپ کی, زہریلے سانپ کی منی سے بھی بدتر ہیں. یہ آپ کی مذہب کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جینیوں کے یہاں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی چارہ پھیلاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم امن پھیلاتے ہیں. یہ کس طرح کا امن ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتباسات غلط ہیں تو پھر آپ ان اقتباسات کا جواب دیجئے, اور جواب دینے کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم یہی ہے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور چیلنج آپ کی طرف سے آیا ہے مناظرے کا, تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. آپ ان اقتباسات کی وضاحت کریں, آپ کی یہ کتابیں غلط ہیں, اگر غلط ہے تو ہم مان لیں گے, ہمیں ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر صحیح ہے تو اس کا پھر وہ معنی بیان کیجئے جو دنیا کے لیے قابل قبول ہو, اور اگر آپ وہ معنی بیان نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو تسلیم کریں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ سدبھاونا پھیلانے کے لیے یا اسی طریقے سے لوگوں میں بھائی چارگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ تو نفرتوں کا بیچ پیدا کرنے کے لیے ہے. تو یہ چند اقتباسات ان کے ہیں اور یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. اب میں آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. میرے ساتھ آلریڈی بیک اسٹیج پر کچھ موقر مہمان ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں لنک عام کروں گا. تو لنک عام کرنے سے پہلے اور مہمانوں کو ایڈ کر لیتا ہوں اور پھر آپ سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارا جو اصل موضوع تھا انسانیت کا جو راستہ ہے وہ صرف اسلام کا راستہ ہے, ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ. اور باقی جو آج کا جو موضوع میں نے اٹھایا ہے اس پر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. تو میں مفتی عبداللہ صاحب تو موجود ہیں ہی, اور ایکنالج اسلام اور اسی طریقے سے عامر حق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. مفتیان حضرات کو بھی, ایکنالج بھائی کو بھی, اور نیچے جو لوگ سن رہے ہیں جناب محبت بھرا سلام. مفتی عبداللہ منہاج تو آج جناب مفتی عبداللہ منہاج تو آج ماشاءاللہ مکمل سفیدی اختیار کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان کو سلام. جزاک اللہ. تو جی ایکنالج اسلام صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ نے آج پھر سے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع حضرت دیا. دو باتیں آپ نے کی ہیں جی. اس پر جو تو منو کے سوابھیمم یا سوابھیمو منو کے حوالے سے آپ نے شتروپا کا بھی اس پر بھی بات کی جی. اس پر تو ماشاءاللہ آپ نے وہ پورا ان کا ایک آرٹیکل دکھایا. اس پر پوری ایک کتاب ہے جو اس پورے کے پورے واقعے کو جو پہلے منو کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ اور اس دوران میں جو کریشن ہوئی تھی اس پر پوری متسیہ پرانا, ہمارے پاس ایک ہندو بھی آیا تھا, وہ کہتا ہے متسیہ پرانا جو ہے وہ قرآن کے بڑی قریب ہے جی. اس میں بڑی باتیں ہیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں, تو اس لیے وہ کہتا ہے شاید کاپی کی. پر متسیہ پرانا جو ہے یہ جو ان کے شری وشنو جی ہیں, پربھو وشنو جی, جی جی بالکل بالکل. اس کا جو چیپٹر 3 ہے پہلے پارٹ کا متسیہ پرانا کا, پیج 12 اور 13 بن جائے گا. وہ سٹارٹ میں ایک سیج ہے سوتا, وہ ایک قصہ بیان کرتا ہے چند اور رشیوں کے سامنے اور چند اور بادشاہوں کے سامنے بیٹھ کے کہ برہما جی نے اس برہمانڈ کی یا اس سرشٹی کی رچنا کیسے رچی, آگے کیسے ہوئی. اس میں وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ منو کا واقعہ اور شتروپا کا واقعہ یہ تو بڑا خطرناک واقعہ ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے حضرت, جو ایک سملیرٹی اور بھی نظر آتی ہے بڑی عجیب سی, وہ کہ وہ ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن سے لی ہو, کیونکہ ان کی کتابیں تو کوئی وید بھی بیچاری 9th سینچری سے پیچھے یا 6ویں سینچری سے پیچھے نہیں جاتی, نبی پاک سے پہلے ٹریس کریں تو ہم علیہ السلام کو آدم ثانی بھی مانتے ہیں. ہماری کتابوں کے اندر تفاسیر میں ان کو آدم ثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ سیلاب کے بعد یا طوفان کے بعد نسل انسانی کا آغاز ہوا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو منو ہیں جن کو فرسٹ مین کہا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ہی اسی کے ساتھ ایک لنک ہے واقعہ اس شخصیت کے ساتھ کہ وشنو جی ایک مچھلی کے اوتار میں ان کو خبر دینے آتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایک بڑا طوفان آنے والا ہے جی. اور اس منو کو اپنے علاقے کے باہر ایک چھوٹی سی مچھلی ملتی ہے اور اس مچھلی کو پکڑ کے وہ جار میں ڈالتے بچانے کے لیے, وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے. سمندر میں ڈالتے ہیں تو اس قدر اس کا حجم بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سمندر سے باہر اوپر نکل آتی ہے. اس سے وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی عام چیز نہیں لگتے, کوئی خاص چیز ہے. تو وہ پھر وشنو کا جو ہے شکل اختیار کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کس طرح. تو وہ بہرحال واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ منو اور نوح علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے قصے کو یوں لگتا ہے کہ ایک شخصیت کے ساتھ مرج کر دیا ہوا ہے, جو اسی سے انسانیت کا آغاز ہوا. نہیں, اصل میں ایسا بھی ہے, اور اصل میں منو جو ہے وہ
جیسے آپ نے بات کہی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ منو جو ہے وہ علم نہ ہو کر صفت ہو، اور اس جی صفت جی وہ ایسے اس میں صفت جو ہے وہ حضرت آدم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حضرت نوح کے لیے بھی، اس لیے وہ گڑمڑ ہو گیا۔ یہی اصل ہوا ہے میں حضرت، یہی ہوا ہے۔ اگر آپ یہ متسیہ پرانا دیکھیں گے تو اس میں تقریباً جی 12 سے 14 کے قریب منو کا ذکر ہے، یعنی ہاں منو ہے بالکل، جی میں وہی کہنے والا اور جی ملٹیپل منو ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منو ایک جی علم نہیں بلکہ ایک صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، تو ملتی بالکل، جلتی چیز ہے۔ جی ہاں، باقی بہت جین کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا اس میں تو ستیارت پرکاش کا اگر 12واں سمولاس پڑھ لیں 12 چیپٹر، جی انہوں نے جی دھجیاں ہاں، اڑا کر رکھ، دھجیاں چند بالکل اقتباسات تو آپ نے پڑھ لیے، انہوں نے دو میں جی صرف سامنے تیزی سے رکھتا ہوں۔ انہوں نے جی لکھا ہے، یہ انگلش میرے سامنے کھلی ہے، اس میں وہ جو پراکرن جو شاستر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے دوسرا ادھیایا اور 29واں جو برس ہے اس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جین کو چاہیے کہ وہ غیر جینی کو، نان جینی کو، جو جین نہیں ہے اس کو اپنی طرف دیکھنے بھی مت دے۔ جی ہاں، اتنا تعصب ہے، بالکل اس قدر تعصب جی ہے کہ جو نان جین ہے وہ اگر جین مت کے والے کی طرف کسی کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو کہے تم میری طرف اس وجہ سے مت دیکھو کہ تم جین نہیں جی ہو، ہاں یعنی جین ہو تب دیکھو، جین نہیں ہو تب نہیں دیکھ سکتے تم، جی یہاں تک جی پابندی ہاں ہے۔ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اور اللہ صرف دین اسلام کو مانتا ہے، واقعتاً حقیقت ہے یہ، مگر جین مت کے اندر اگر اس کو آپ تعصب کہتے ہیں تو جین میں مت کے آپ اندر کی میں آپ کی بات روک جی کر تھوڑا سا ایک اقتباس اور سنا دوں کہ اس میں ستیارتھ پرکاش میں صفحہ نمبر 414 میں انہوں نے پرکرن رتناکر 6/60/2/60/10 کے حوالے سے لکھا ہے، ان کی کتاب کا اقتباس ہے، لکھتے ہیں یعنی جینی کتاب میں، اے انسان اگرچہ تو تب چارتر یعنی نیک رویہ نہیں کر سکتا، نہ سوتر پڑھ سکتا ہے، نہ پرکرن وغیرہ کو بچا رکھ سکتا ہے، اور نہ مستحق کو وغیرہ کو دان دے سکتا ہے، تب بھی تو اگر صرف اریہنت یعنی ہماری عبادت کے لائق دیوتا، سچے گرو اور سچے دھرم یعنی جین مذہب میں اعتقاد رکھے تو وہی سب سے افضل بات اور ترقی یا نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر تم بس خالی جینی بن جاؤ، باقی کچھ نہ کرو، تو تمہاری نجات طے ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ کے مذہب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس دیانت سرسوتی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دان دینے کو، یعنی اگر تم دان بھی نہ دو، گویا کہ دان دینا کوئی بہت ظاہر ہے کہ جین مذہب کے اندر ان کے یہاں ایک بڑی بات ہے، لیکن سوال یہ کہ دان کس کو دیا جائے۔ وہ اسی صفحے پر آگے لکھتے ہیں جینیوں کی دیا کی پڑتال، کہتے ہیں اگر ان کی دیا یعنی سخاوت سچی ہوتی تو کتاب وویک سار صفحہ 261 میں دیکھو کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، لکھتے ہیں اول غیر مذہب والے کی کچھ مٹ رہا ہے، یعنی ان کے اوصاف کا بیان کبھی نہ کرنا، دوسرے مذہب والوں کی کبھی تعریف نہ کرنا، دوم ان کو نمسکار یعنی تعظیم کبھی نہ کرنا، سوم نمبر 3 الاپن یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ تھوڑا بولنا، زیادہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم بات کرنا، نمبر 4 سن لپن یعنی ان سے بار بار نہ بولنا، بس ایک مرتبہ بات کر لی کافی ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھو، نمبر 5 ان کو روٹی وغیرہ کا دان نہ دینا، یعنی ان کو کھانے پینے کی چیز بھی نہیں دینی، یہ ان کی دیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 خوشبو پھول وغیرہ کا دان نہ دینا، یعنی غیر مذہب والوں کو مورتی پوجا کے لیے خوشبو اور پھول بھی نہ دینا۔ اب مورتی پوجا ہم تو کرتے نہیں ہیں، ہندو کرتے ہیں، تو ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ تمہارے یہاں کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جینیوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کو مورتی پوجا کے لیے پھول اور خوشبو کا دان بھی دیں۔ یہ 6 قسم کے کام ہیں جو جین لوگ کبھی نہ کریں، یہ اصل میں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا یعنی بھائی چارہ ہے کہ جو ان کی کتابوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ جی میرے خیال سے اس کے بعد تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سوشل بائیکاٹ ہے سیدھا سیدھا، میرے خیال سے اس کے بعد تو مجھے حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جو آپ نے بات رکھ دی ہے وہ بنیادی ایسے 6 تعلقات ہیں جس سے سوسائٹی میں ہارمنی، پیس، کو ایگزسٹنس کا ایک بیہیویئر پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر یہی تعلقات منقطع کر دیے جائیں تو اس کے بعد کیسے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بیچ میں کھڑا ہو کے اس نے ادھر جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈال دی، جو اتحاد اور ایمان کی بات، اگر وہ تھوڑا سا اس کو پی جاتا تو ایک پازیٹیو میسج جاتا، مگر اس نے فٹافٹ چھوڑ ڈال دیا اور غلط جگہ پر، تو بس کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال ماشاءاللہ۔ ہاں جی، دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ آپ الجھیں گے تو ہم خاموش بیٹھنے والے تو ہیں نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاموش وہ بیٹھیں
کہ جو اپنے یہاں ریفارم کرتے پھرتے ہوں. خاموش وہ بیٹھے جو ہماری اسٹریموں پر آ کر یہ کہتے ہوں کہ ہم نے ریفارم کر دیا اور آپ نے کیا کیا. خاموش وہ بیٹھے جو اپنی کتابوں کو ہی آتھینٹک نہ مانتے ہوں. خاموش وہ بیٹھے جو ہمارے سامنے آ کر اپنی سٹوریز کا دفاع نہ کر سکتے ہوں. خاموش وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو باطل سمجھتے ہوں. اور خاموش وہ بیٹھے جو یہ کہتے ہوں کہ نہیں تم بھی ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حق اگر ہے تو وہ ہے کہ جو جس کو کائنات کے بنانے والے نے، خالق کائنات نے بھیجا ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. حق وہ ہے. جو اس حق کی مخالفت کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور اگر کوئی ہمیں چیلنج کرے گا تو چیلنج قبول ہے. آئیے جس وقت آنا چاہتے ہیں. لوکیش صاحب کو کسی لوکیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود ہی ان کو لنک بھیج دیں گے، وہ اس لوکیشن پر آ جائیں. جی اور نے تو یہ کرایہ بات بھی کے بچا ساتھ لیا ہے، کرایہ بھی بچا لیا اور وقت بھی بچا لیا ہے. اب آ جائیں لنک پہ، بس یہی ہے. جی جی مفتی صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، نیوز چینل پہ جانا ان کے لیے آسان ہے، وہاں جا کر اپنی بات کی صفائی دینا آسان ہے، تو ہمارے وہاں بھی آنا ان کے لیے بہت آسان ہے. لنک کے جی ہاں ذریعے آنا. بالکل بالکل. اور مفتی مجھے صاحب بڑی حیرت ہوئی، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یہ یاد دلایا. نیوز چینلوں کے اوپر یہ آدمی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نہیں مانتے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ماں باپ نے جس کا لیول یہ ہو، جس کی لاجک ایسی ہو، وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ جن کی تاریخ فلسفی اور ریشنالٹی سے بھری پڑی ہے، جن کا ایک ایک عقیدہ ریشنل ہے، وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے درمیان فرق نہ کر سکے وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ نیشنل میڈیا اس کو یعنی اپنے ہاں جگہ بھی دے رہا ہے اور نیشنل میڈیا اس کو بلا کر اس سے پوچھ بھی رہا ہے. بڑی حیرت. میں ابھی اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انڈیا ٹی وی پہ. میں نام لوں گا، جان بوجھ کے میں نام لے رہا ہوں اس چینل کا. وہ سب سے پہلا چینل تھا جنہوں نے ان کو ہمارے جو بھکاری ہیں یہ ایکس مسلم، ان کو یہ لانچ کیا تھا میڈیا پلیٹ فارم پہ. جی اب وہاں پہ اینکر یہ کہہ رہا ہے، ڈیبیٹ کا اس نے ٹائٹل یہ رکھا تھا کہ کیا کسی مذہب کے بارے میں ایسا بولنا جائز ہے. آپ ان کی کھلی ہپوکریسی دیکھیں کہ ایک ان پڑھ جاہلوں کو، جن کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کو ایکس مسلم پورٹرے کر کے یہ لانچ کرتے ہیں میڈیا میں. اور اس وقت یہ دکھا رہے ہیں کہ کیا جو مسلمز نے کیا، جو اس وقت وہاں پہ مولانا نے کیا، وہ جو ہے وہ ایک مذہب کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. زبردست پوائنٹ. اور اب آپ دیکھنا، میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے جتنے بھی زیادہ یہ نیوز چینلز ہوں گے جو یہ چلائیں گے 2-3 نیوز، ان میں یہ آپ ایکس مسلمز کو ایکسپرٹس بلائیں گے. یہ آپ دیکھ لیں. جی زبردست پوائنٹ. یہ بس ایک آخری بات کہہ کے میں اجازت لوں گا مفتی صاحب. جیسا کہ ابھی مولانا ارشد مدنی صاحب مدث اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، اور وہی ہمارے کچھ لوگوں کا بھی ایک رویہ ہو گیا کہ ایک سرٹن آرگومنٹ پیش کر دیتے کہ ہندوؤں کی جو مطلب جنوں پر یہ کہانی ہے، ان میں سے آدم علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ سب سے پہلے صدا لا الہ الا اللہ کی ہندوستان میں لگی. کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، کوئی قرآن سنت کوئی ایویڈنس ہے، کوئی پہلا شخص ہندوستان میں. ایسا نہیں ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت آدم، اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں اترے، نزل بالہند، تو فاستوحش، کہ انہیں یہاں وحشت ہوئی، اکیلا پن. ظاہر ہے کہ جب پہلا انسان ہے تو اکیلا تو ہو گئی. تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کی صدا لگائی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ محمد کون؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے یہ، لیکن موضوع نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کو مشہور تابعی سدی نے نقل کیا ہے، اور یہ قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جنت سے ہندوستان میں اترے، بھارت میں اترے. الہند کا لفظ اس میں موجود ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اونچی زمین پر اترے، اور یہ بھی بتایا کہ جنت کے باغات میں سے لائے ہوئے پتے انہوں نے بھارت کی دھرتی کے اوپر پھیلا دیے. یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو بھائی ایسا نہیں کہہ سکتے. آپ اس قول کو تسلیم نہ کریں، یہ کہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی ہسٹوریکل بیکنگ نہیں ہے یا کوئی دلیل نہیں، بس ویسے ہی ہوا میں فائر کر دیا. ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. بس بات تو اور بھی بہت کچھ تھی لیکن اس ٹائم بہت لمبی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب، میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے ابھی وہ دماغ میں آیا کہ جب ہم نے وہ ویڈیو چلایا نا، جب وہاں پہ وہ سیمینار چل رہا تھا اور جو غیر مسلمانوں کے اسکالرز تھے وہ نکلے، جو ان کے رہنما تھے،
आपने ये चीज नोटिस की कि जो उनमें सरदार जो थे, वो उनके हेड थे, वो भी निकल गए, जबकि उनका कोई लेना देना ही नहीं था उस स्पीच से। अब इससे मैंने ये सुना है, मैंने इत्तेफाक से मैंने हुआ ये कि जब ये बात हो रही थी, जिस वक्त ये क्या नाम इसका जेनी स्कॉलर जो है बात कर रहा था, ये रात की बात है, मेरे यहाँ रात का वक्त था, आपके यहाँ दिन का वक्त था, तो किसी साहब ने मुझे एक लिंक भेजा कि भाई जमीयत का इजलास इस वक्त लाइव है, तो मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया, तो जो जेनी स्कॉलर था वो फटा जा रहा था गुस्से में, जिसकी हमने क्लिप अभी चलाई भी है। तो मुझे लगा मैंने ये क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, किस पर तनकीद कर रहा है। तो मैंने पीछे जाकर लाइव में हजरत मौलाना अरशद मदनी का बयान सुना, तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो बंद कर दी, चूंकि बहरहाल सोने का वक्त था। तो जब मैं सुबह उठा हूं तो मुझे किसी साहब ने यह बताया है कि बाद में एक और सिख स्कॉलर है और उसने इस मौलाना अरशद मदनी के इस बयान की तायीद की है और जेनी जो स्कॉलर था उसके बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। और बल्कि यही नहीं, एक और जो हिंदुओं के स्वामी थे हरिद्वार के, बड़े मशहूर हैं वो, नाम नहीं जानता हूं उनका, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया, भाई नीचे कर लो थोड़ा यार, जो आपके लिए ओम है, हाँ, वो हमारे लिए अल्लाह है, हाँ, ये पहली बार मैंने सुना, हाँ, मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की, हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, चुप आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आ रही है ना ऑडियो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तमाम हिंदू स्कॉलर्स उनके साथ उठ के चले गए थे, कुछ लोग वहां खड़े हुए भी थे, और ये बात बिल्कुल सही है, इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन जिस मकसद के लिए वो कॉन्फ्रेंस की जा रही वो ये कि हम इन इख्तिलाफात के साथ जीना सीखें। अगर आप एक मुल्क के अंदर तकसीरी मुआशरा है कि जहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो आप इस तरह तो नहीं जी सकते कि हर एक मजहब जो है वो दूसरे के खिलाफ जो है उसके मजहब के मानने वाले हथियार उठा ले, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इस तरह तो मुल्क तबाह हो जाएगा।